बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ अहम ख़बरें हैं और ख़बरें जुड़ी हुई हैं। पिछली एक वीडियो मैंने आपको बताई थी, उसमें ख़ास तौर पे कुछ ख़बरें कुछ दिनों से आ रही हैं और मुसलसल आ रही हैं, और उन ख़बरों का ताल्लुक़ है पाकिस्तान में किसी भी तरीके से अनरेस्ट पैदा करना, एक अमन व अमान का मसला बनाना, या फिर ऐसे हालात पैदा करना कि जिससे क्योस पैदा हो। और वो थी आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ कि फ़ौजी बगावत हो गई। उसकी मैंने डिटेल आपको बता दी थी, वीडियो सुन लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब वो कुछ नहीं बन सका क्योंकि आर्मी चीफ़ वापस आ चुके हैं और अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, और वो एक हफ़्ते के बैरूनी दौरे पर थे। और ऐसे हालात में भला कब कौन बैरूनी दौरे पे जाता है। वापस आए, वापस अभी तक वो पहुँचे हैं, एक और कैंपेन शुरू कर दी गई सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर पे इसराइल से ये नई कैंपेन लॉन्च की गई। अब ये नई कैंपेन क्यों लॉन्च की गई, पुरानी ख़बर ताज़ा करके पेश करने की कोशिश की गई। और ख़बर क्या है? ख़बर ये है कि जुल्फ़ी बुखारी, जो कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मुआवन ख़ुसूसी रह चुके हैं, वो इसराइल का विज़िट कर चुके हैं। वो इसराइल के दौरे पर गए थे नवंबर में, और उन्होंने आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम पहुंचाया था उधर इसराइली क़यादत को। ये ख़बर उस वक्त भी छपी, तरदीद हो गई। जुल्फ़ी बुखारी ने बल्कि उस अखबार पे नोटिस भेजा कानूनी, उस ख़बर ने वो ख़बर ही डिलीट कर दी अपने अखबार से। ये हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि खामोशी। जुल्फ़ी बुखारी अपने ओहदे से फ़ारग़, किसी और वजह से रिंग रोड वाला मामला हुआ और अपने घर चले गए। लेकिन अब ये ख़बर कहाँ से आई? अब ये ख़बर आई इसराइल से। इसराइल के अखबार हैं, एक अखबार है जी होम, इसराइल का। होम क्या कहता है? उसने वही पुरानी कहानी, अब उस पुरानी कहानी को जोड़ा गया इस्लामाबाद के ज़राए से। इस्लामाबाद के ज़राए ने ये बताया है। और जुल्फ़ी बुखारी यहाँ से लंदन जाते हैं, लंदन से उनके पास चूँकि ब्रिटिश पासपोर्ट है, और ब्रिटिश पासपोर्ट का सहारा लिया उन्होंने, उसका फ़ायदा उठाया और चले गए तेल अवीव। तेल अवीव से आगे फिर उनकी मुलाकात हुई इसराइली हुक्काम से। ये इसराइल का अखबार होम। दूसरा अखबार हार्ट्स, ये भी इसराइल का है, और उसने भी ये ख़बर शाया की। और ख़बर सेम वही ख़बर, उसमें कोई ऐसी नहीं। उसमें फिर एक सहाफ़ी का ज़िक्र है, सहाफ़ी का ट्वीट है, और सहाफ़ी के इसराइली सहाफ़ी वो ख़बर छपी, और इब्रानी ज़बान में, यानी कि इसराइल की जो ज़ुबान है उस ज़ुबान में वो ख़बर शाया की। उसने फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे ये ख़बर दी, और जुल्फ़ी बुखारी ने फिर उसकी तरदीद कर दी। लेकिन इस सारी चीज़ों में मामला क्या है? मामला मैं आपको बता देता हूँ। और इसका हदफ कौन है? इसके हदफ हैं जी पाकिस्तान के सिपह सलार आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा। जो पहले ख़बरें छपीं, जो कि पाकिस्तान के जो भगोड़े हैं उनके ज़रिए छपवाई गई, जो कि सियासी पनाह उनके टुकड़ों पे पड़ रहे हैं, और पाकिस्तान को गालियाँ दें, और वो आपको कोई ना कोई हड्डी डाल देते हैं, वो हड्डी आप चूसते रहते हैं, और जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे आप बोलते रहते हैं, और उनके माउथ पीस बन जाते हैं। उनके ज़रिए ये ख़बर, पहले वो पाकिस्तान में फ़ौजी बगावत के हवाले से, और अब इसराइल जुल्फ़ी बुखारी। इसमें ख़ास तौर पे ये सारी चीज़ें किस लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। ख़बरें आपको पता है जी कि इन ख़बरों का मकसद क्या है। इन ख़बरों का वाहिद मकसद सिर्फ़ ये है कि पाकिस्तान में एक पैदा किया जाए जी, एक अमन व अमान की और एक अनरेस्ट और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए, और ख़ास तौर पे बदगुमानी पैदा की जाए अफवाज पाकिस्तान के बारे में, अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार के बारे में बदगुमानी पैदा की जाए। और ये कैंपेन कैसे चली? कैंपेन ताज़ा तरीन 3-4 वाक़यात हुए हैं
وہ تینوں چاروں واقعات میں پاکستان کو ٹکا کے کیا کہنا چاہیے بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور پاکستان اس بلیک میلنگ سے آگے نکل چکا ہے، اور اب یہ گدڑ بھبکیاں جو ہیں وہ پاکستان اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھ رہا، بلکہ فرنٹ فٹ پہ آ کے جواب دے رہا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے جواب دینے کی کہ کیونکہ پاکستان اب اکیلا نہیں ہے، انٹرنیشنل فورمز پہ بھی پاکستان کے ساتھ اس کے دوست ملک کھڑے ہیں، جیسے کہ فیٹف کی گرے لسٹ والا معاملہ تھا، اس میں ساری باتیں کر دی گئیں، اور ایک بات بظاہر کہ جی منی لانڈرنگ کے خلاف پاکستان کو مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو میرٹ پہ دیکھیں تو منی لانڈرنگ تو سارے منی لانڈرر جو ہیں وہ تو آپ نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اپنے یورپ میں کسی کو پناہ دی ہوئی ہے، کسی کو برطانیہ میں دی ہوئی ہے، کسی کو امریکہ میں دی ہوئی ہے، وہ سارے منی لانڈر تو آپ ادھر بیٹھے ہیں، لندن میں سارے بیٹھے ہیں بھگوڑے، اور جن کو پاکستان مانگ رہا ہے لیکن ان کو نہیں دیا جا رہا۔ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ پاکستان نے فوجی اڈے کیوں نہیں دیے، پاکستان افغانستان کے معاملے میں ڈو مور کیوں نہیں کر رہا، ڈو مور کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہا، اور لمبے لمبے ٹیلی فون کالز کیے گئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، امریکی وزیر خارجہ نے بھی کیے، وزیر دفاع نے بھی کیے، فوجی قیادت بھی آئی، سب کچھ کیا، چاپلوسیاں کرتے رہے، لیکن جب پاکستان نے فیصلہ کیا تو پاکستان کا آج کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ پاکستان اپنے فیصلے پر قائم ہے، اور پاکستان کی فوج پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یہ واضح پیغام ہے۔ اب اس کا جواب دینے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ فیٹف کا معاملہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کے بعد صرف یہاں تک نہیں ہے معاملہ، بلکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک غیر اعلانیہ جنگ شروع کر دی گئی ہے پاکستان کے خلاف۔ لاہور میں جو ہوا دھماکہ، جوہر ٹاؤن میں کار بم دھماکہ، وہ پکڑے گئے، اور نہ صرف سارے کے سارے پکڑے گئے بلکہ ان کے تانے بانے بھی پکڑے گئے، اور ان کے تانے بانے کہاں ہیں جی؟ ان کے تانے بانے ہیں را کے ساتھ اور NDS کے ساتھ۔ ادھر دوسری جانب یہ اس وقت افغانستان میں تقریباً 5000 کالعدم تحریک طالبان کے بھگوڑے جو ہیں، دہشت گرد جو ہیں، وہ اس وقت افغانستان میں موجود ہیں، اور مختلف دیگر جنگجو گروپوں کے ساتھ مل کر وہ پاکستان کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ افغانستان کی اطلاع ہے۔ اور اس کے بعد دوسری خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں خاص طور پہ پاک افغان بارڈر اور پاک ایران بارڈر، یہاں پہ صرف پاک افغان بارڈر کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 ماہ کے دوران سیکورٹی فورسز پہ ہمارے حملے کیے گئے، اور اس میں ہمارے 20 سے زیادہ جوان جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، 20 سے زیادہ جوان۔ اور یہ اپریل سے سلسلہ شروع ہوا، اپریل، مئی اور اب جون یہاں یہ چل رہا ہے، اور اس میں جوابی کارروائی میں ہمارے 10 جو ہیں ان کے دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ ان میں سے واقعات کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ پاک افغان بارڈر پہ، پاک ایران بارڈر پہ، جہاں پہ پاکستان باڑ لگا رہا ہے، باقاعدہ طور پہ فینسنگ کر رہا ہے کہ وہاں سے کوئی آ نہ سکے اور ہم اپنے علاقے کو سیکیور کریں۔ تو یہ سچویشن۔ دوسری جانب ایک اور خبر بھی لے لیں، اور وہ آئی ہے کراچی سے۔ کراچی میں بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا دہشت گردوں کا، ان کا تعلق بھی، ان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے را۔ تو یہ ایک غیر اعلانیہ جو جنگ ہے پاکستان کے خلاف مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دہشت گردی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ پاکستان جو ہے وہ ڈیمانڈز پوری نہیں کر رہا، ڈو مور کی خواہش پوری نہیں کر رہا، بلکہ پاکستان کہہ رہا ہے نو مور۔ اور وہ ٹیکن ایز گرانٹڈ سمجھتے تھے، واشنگٹن، لندن، یورپ، وہ سمجھتے تھے کہ بس یہ ٹھیک ہے، جو ہم کہیں گے وہ ہونا چاہیے۔ اور یہ گندی عادت جو ہے وہ ڈالی پرویز مشرف صاحب نے،
9/11 کے بعد، اور بغیر کسی شرائط طے کیے انہوں نے 9/11 میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ہم حصہ بنے اور اس کا خمیازہ ہم بھگتے۔ ایک اور چیز بھی ہمیں پریشر میں لانے کے لیے کی جا رہی ہے، اور وہ ہے ہمارا یورپی یونین کی طرف سے اب نئی ڈیمانڈ آ گئی ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فیٹف میں فرانس جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کے خلاف متحرک، فرانس، امریکہ، انڈیا، یہ وہ تھے۔ تو یورپی یونین سے بھی اب ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ اب ہم GSP+ کا جو سٹیٹس ہے اس پہ ہم زیر غور ہے، وہ معاملہ ختم نہیں ہوا، اور پاکستان کے منی لانڈرنگ اور فیٹف سے جو ڈیمانڈز گئی ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں ہم کہ پاکستان ان کو کس طریقے سے پوری کر رہا ہے، جبکہ ایکچول یہ سب سارا فراڈ ہے، فیک ہے۔ ایکچول میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تکلیف کہاں پہ ہے۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں، اور اس میں آنے والے دنوں میں آپ کو بتا دوں کہ مزید یہ چیزیں آگے بڑھیں گی، اور یہ پروپیگنڈا چلے گا، پروپیگنڈا مشینری حرکت میں آئے گی۔ اور اب اسرائیل کو کیا تکلیف ہے، خاص طور پہ اسرائیل کا میڈیا اب کیوں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو کیوں گھسیٹ کے لا رہا ہے۔ زلفی بخاری اس میں ٹارگٹ نہیں ہے، زلفی بخاری تو استعفیٰ دے کے جا چکا۔ اصل ٹارگٹ ہے آرمی چیف ہمارے جو ہیں وہ ٹارگٹ ہیں۔ اور اسرائیل کو تازہ ترین تکلیف کیا ہے؟ تازہ ترین تکلیف اسرائیل کو وہ ہے جناب کہ یہ جو تازہ جنگ ہوئی جس میں ان کی ڈوم ٹیکنالوجی تھی جو فارغ ہو گئی اور کچھ نہیں ملا، اور حماس نے ان کے ساتھ حساب برابر کیا، اور اس میں بھی تکلیف ہے ان کو خاص طور پہ کہ جی پاکستان نے سپورٹ کیا ہے حماس کو، اور پاکستان کو نہ صرف حماس کو سپورٹ کیا بلکہ فلسطین کاز کو سپورٹ کیا، اور نکل گئے پوری دنیا میں، ترکی کو لیا، انڈونیشیا کو لیا، ملائیشیا کو لیا، اور ایک محاذ بنایا اسرائیل کے خلاف، اور اسرائیل کو جنگ بندی کرنی پڑی غیر مشروط طور پہ، ورنہ معاملات کچھ اور ہوتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اور اس پہ ہماری بھی اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے بھی جو سیکورٹی ادارے ہیں خاص طور پہ افواج پاکستان، ISI، ان کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ ساری کمپین میں ایکسٹرنل پلیئرز تو ہیں ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایکسٹرنل پلیئرز ہیں، لیکن ایکسٹرنل پلیئرز کے ساتھ ساتھ ہمارے گھس بیٹھیے کون سے ہیں؟ کیا کوئی گھس بیٹھیے بھی ہیں؟ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں جو اس طرح کے پروپیگنڈا، اس طرح کی 5th جنریشن جنگ، اس طرح کی ہائیبرڈ جنگ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور ایسے عناصر کو ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ ہم صرف اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ باہر سے ہے، نہیں، جب تک اندر سے کوئی نہ ہو تو باہر والے اتنی جلدی استعمال بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ تھی سچویشن، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔